औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बात टीवी चैनल पर प्रोग्राम बात इस्लाह की अपने मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल के साथ। देखने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी ऐसा ही है, जैसा नाम है हम कोशिश करते हैं वैसा ही काम हो और प्रोग्राम की नोयत व कैफियत भी वैसी ही हो। बात इस्लाह की जब प्रोग्राम का नाम है तो हमारा सारा प्रोग्राम इस्लाह पे मबनी होता है। हम कोशिश करते हैं, बात टीवी चैनल की पूरी टीम ये शब व रोज़ इस बात में कोशां है कि वो मुआशरे की इस्लाह, मुस्बत पहलू को उजागर करना और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हमा जहद हमा तन ये कोशिश और काविश में मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम बात इस्लाह की देखते रहिए बात टीवी चैनल पर। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे साथ अज़ीम इल्मी शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला फ़रीदी साहब, जो कि फ़ाज़िल तख़स्सुस जामिया फ़रीदिया साहिवाल से और एमफिल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से और किताब रहनुमाए तलबा जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, एक बड़ी ख़ूबसूरत किताब इन्होंने लिखी है। जो किताब इन्होंने लिखी है मैंने पढ़ी तो बड़ा दिल खुश हुआ और यकीनन वक्त की ज़रूरत थी ये। इसके अलावा भी मुतअद्दिद मक़ालाजात भी इन्होंने तहरीर किए हैं। अज़ीम इल्मी शख्सियत हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है रहनुमाए तलबा, इसी हवाले से हमारा आज का मौजू भी है। इनके साथ डिस्कस जो कर रहे हैं वो भी इसी के मुताल्लिक़ है। चूँकि इन्होंने जो एक अज़ीम किताब लिखी है, एक मजमुआ है बहुत सारा, यकीनन ये तजर्बात के बाद, मुशाहदात के बाद जो है इन बातों को कलम बंद किया इन्होंने। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रोग्राम बात इस्लाह की के नाज़रीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम ले आऊँ और ऐसे किसी अज़ीम बंदे की ज़ुबानी कि जो सही तरीके से समझा सके। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुफ्ती साहब। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम फजल। मैं सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम की रौनक बने। यकीनन हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे आज के इस प्रोग्राम से। मुफ्ती साहब क़िबला, यकीनन आजकल का दौर पुरफितन दौर है। जब हम किसी को कहते हैं जी आपका बेटा या आपकी बेटी, या किसी को सुनते हैं कि सबसे पहले उनका सवाल होना कोई जी आपका बेटा माशरती तौर पे अच्छा नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसकी आदत व अतवार अच्छे नहीं है, तो वो सामने से जवाब ये देता है कि मुआशरा ख़राब है, जिस वजह से हमारा बच्चा ख़राब है। मगर मैंने कुछ जो थोड़ी बहुत तहकीक की है, सर्च की है, तो मैं कुछ थोड़ा और साइड पे गया हूँ। उसको डिस्कस करने से पहले, चूँकि इन दिनों जब कोरोना वायरस है, हालात इतने ख़राब हैं कि मुल्क में तादाद जो है मरीज़ों की और अमवात की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ इस हवाले से हम कुछ एहतियाती तदाबीर, शरीयत क्या कहती है अगर कोई ऐसी वबा आ जाए तो क्या ये फ़ासला, डिस्टेंस रखना और हाथ ना मिलाना और ये चीज़ें जो हमें हुकूमत ने SOPs दी हैं, तो शरीयत इसके हवाले से क्या कहती है, इख्तिसार के साथ बयान करें, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। इस्लाम अगर आप इसके नाम को देखें और दूसरा जो इसका नाम ईमान है, इनको देखें तो इस्लाम का माना ही सलामती है और ईमान का माना ही अमन है। जी। इस्लाम के अंदर ये बात बड़ी अहमियत के साथ बयान की जाती है कि सलामती और अमन को मुआशरे का सबसे अहम तरीन हिस्सा बनाया जाए। जी। सलामती और अमन के बगैर मुआशरा कायम नहीं रह सकता। जी। और एहतियाती तदाबीर हैं, जब ऐसे हालात आ जाएँ, वबाएँ आ जाएँ, मुश्किलात आ जाएँ, तो कुरान मुक़द्दस में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि
اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جی یعنی یہ مسلمانوں کے عقائد جو ہمیں رسول اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اللہ کے غالب ہونے پر ہے، اللہ رب العزت کے شافی ہونے پر ہے، قرآن مقدس کی برکات ہیں، تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو آدمی اس کے لیے احتیاط نہ کرے، جب قرآن نے خود حکم دے دیا کہ احتیاط کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو احتیاط کرنا اسلام کے عقائد کے منافی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی، اور دوسری بات سامعین کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری یا جذام کی بیماری، یہ بھی وبائیں تھیں جیسا کہ کرونا وبا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کی بیماری آئی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کہ جس بندے کو جذام ہو اس سے اگر بات کرنی ہو تو ایک نیزے کے یا 2 نیزوں کے فاصلے پر رہیں، 1 یا 2 نیزے کے فاصلے پر رہیں۔ نیزہ 8 فٹ کا ہوا کرتا تھا، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ 1 یا 2 نیزے کے فاصلے پر بات کریں، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوشل ڈسٹنس بیان فرما دیا کہ یہ ایک وبا ہے، متعدی ہے، یہ دوسرے تک پہنچ سکتی ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوشل ڈسٹنس کی تعلیم دی، فرمایا کہ 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ رکھیں۔ اب اگر ہمیں ہمارے ڈاکٹرز حضرات احتیاط کے لیے کہتے ہیں تو یہ دین کے منافی نہیں ہے۔ جی یقیناً ناظرین، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز حضرات نے اور حکومت نے جو SOPs دی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، شریعت بھی اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھا جائے، کوئی وبا آ جائے تو احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے۔ جی ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں کہ ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ ناظرین، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا، اساتذہ کا اور معاشرے کا کیا کردار ہے، تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ میں مفتی صاحب قبلہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ماں، میں آج 5 میمیں ناظرین کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد مفتی صاحب سے بات کروں گا۔ 5 میموں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی میم وہ ماں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو بچے کی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اس طرح ایک پنجابی کا کلام بھی ملتا ہے ہمیں کہ گود ماں دیے پہلی درسگاہ، اتھوں زندگی دا نسب العین بندا، اتھوں زندگی دا نسب العین بندا، اتھوں خواجہ بابا فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا، پیکر ماں جے شرم و حیا دی ہووے، پیکر ماں جے شرم و حیا دی ہووے تے پھر پتر وی غوث الثقلین بندا، تے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تے پھر لال وی سخی حسین بن دے۔ تو اس پورے پنجابی کے کلام میں یہ پتہ نہیں جس کا بھی ہے، کلام بڑا اچھا ہے۔ میں نے جب پڑھا تو سارا نچوڑ جو ہے وہ ماں کی گود کو ہی پہلی درسگاہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہیں، جس کو بھی ترقی ملی ہے، جس کو بھی عزت ملی ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ماں اگر باوقار ہے تو بیٹا تبھی باوقار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی کی منازل میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ ماں کا ہے، اور پہلی میم جو ہے وہ تربیت کے لیے بچے کی وہ میم پہلی جو ہے وہ ماں ہے، ماں کی گود پہلی تربیت ہے۔ اب دوسری میم کیا ہے؟ ممبر، یعنی ہمارے ہاں اب دوسری میم ہم لے لیتے ہیں اس کی معلم کی۔ اب معلم کیا ہے؟ ماں کی گود کے بعد جو بچے کو تربیت کی دوسری جو درسگاہ ملتی ہے وہ سکول یا مدرسہ ہوتا ہے۔ استاد کے پاس وہ جاتا ہے اور وہاں استاد نے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ پہلی تربیت ماں، دوسری تربیت ہے معلم، دوسری میم۔ اور معلم اب جس طرح سے بچے کی تربیت کرے گا وہ اس کے لیے بہت اہم ہوگی، چونکہ بچہ زیادہ وقت والدین کے ساتھ گھر میں گزارتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زیادہ وقت وہ اسکول میں یا مدرسے میں گزارتا ہے۔ اب استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس لیے استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ سستی اور کاہلی سے ہٹ کے تگ و دو کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اور تیسری میم جو ہے وہ ممبر و محراب ہے۔ اب ممبر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی سست و کاہل
دین سے دور بندہ ہو کم از کم وہ ہر جمعے کو خطبہ ضرور آ کے سنتا ہے۔ بے شک۔ تو جو ممبر پہ موجود احباب ہیں وہ بھی ایک تربیت کے لیے ایک درسگاہ ہے، اور بلکہ یہ تو بڑی اہم بات ہے، اسلام کے اندر جمعہ تھا ہی تربیت کے لیے، تربیت کے لیے یعنی یہ تربیت کی کلاس ہوا کرتی تھی۔ کلاس ہوا کرتا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ معاشرے میں چلتے پھرتے گلیوں میں جو کہیں کسی کی کوتاہی دیکھتے، کسی کی کمزوری دیکھتے تو آپ وہ منبر پر وہ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی رٹا رٹایا سلیبس نہیں تھا کہ آپ بس ہر جمعے وہ 4 پیج 5 پیج پڑھ دیے، جی تو آپ کا تو یہ طریقہ تھا کہ آپ نے منبر سے تربیت کی ہے قوم کی۔ تربیت کی ہے۔ اب پہلی میم جو ہے وہ ماں کی ہے، دوسری میم معلم، تیسری میم ہے ممبر کی، اور چوتھی میم جو ہے، معذرت کے ساتھ چونکہ میں میڈیا کی سکرین پہ ہوں اور میں اپریشیٹ کروں گا بات چینل کو کہ وہ اس طرح دین کی باتیں عوام الناس تک پہنچانے میں کوشاں ہیں۔ چوتھی میم جو معاشرے میں تربیت کی ہے وہ میڈیا ہے، بالکل میڈیا کی میم بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھی اور معاشرے کے ہر فرد کا اکثر وقت وہ ٹی وی کی سکرین کے سامنے گزرتا ہے۔ اگر میڈیا والے احباب مثبت پہلو دکھائیں، ملکی صورتحال ہے تو اس کا بھی مثبت پہلو دکھائیں، معاشرے کے اعتبار سے مثبت پہلو کو اگر وہ اجاگر کریں تو معاشرے کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ جب زیادہ وقت ٹی وی کی سکرین کے آگے گزرتا ہے، سوشل میڈیا لے لیں یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، اس کا بڑا کردار ہے معاشرے میں۔ تو جو چوتھی میم ہے تربیت کے حوالے سے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کو چاہیے، میڈیا کی ریفرنس سے میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مثبت پہلو کو اجاگر کریں، ایسی چیزیں سکرین پہ لے آئیں جس سے جذبہ اور جنون ملے، امت مسلمہ کو اتحاد ملے، جذبہ عبادت کا جذبہ ملے، کردار کا جذبہ ملے۔ منفی چیزیں دکھائیں گے تو ڈیگریڈ ہوں گے لوگ اور جذبہ پست ہوگا، قوم مٹتی مٹتی مردہ قوم بن جائے گی، سانسیں تو چلیں گی مگر مردہ ہوں گی، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں بھی فرماتے ہیں۔ تو جو پانچویں میم ہے وہ معاشرے کی میم ہے۔ جیسے ابتدا میں نے کہا تھا کہ کسی سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہے اس وجہ سے بچے خراب ہیں، حالانکہ 5ویں نمبر پہ بچہ معاشرے میں جاتا ہے، ماں کی گود سے نکلا معلم کے پاس گیا، معلم کے بعد وہ ممبر و محراب، ٹھیک ہے، اس کے بعد میڈیا، اور پھر 5ویں نمبر پہ معاشرے میں وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے ٹھیک کرنی ہیں، آپ سے ہم سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے پہلی میم ماں، اس کے حوالے سے آپ فرمائیں ماں کس طرح سے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے؟ جی بہت اہم بات ہے، ماں یا باپ، جیسے آپ گھر کا سکول بھی کہہ لیں، گھر کا مدرسہ کہہ لیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الاسلام۔ جی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی صفات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اسلام سے مراد صرف چند عقائد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک ایسا شخص، ایک ایسی ذات کہ جو اچھی صفات کا مالک ہو۔ اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک نئی ذات جنم لیتی ہے، معاشرے کے اندر ایک نئی روح داخل ہوتی ہے، تو اس نئی روح کا مطلب اسلام پر ہونے کا یہ ہے کہ وہ بڑی مقدس صفات لے کر معاشرے کے اندر آتی ہے۔ پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کے والدین ہیں وہ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچہ تو اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھی صفات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، والدین اسے بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور صرف یہودی عیسائی یا مجوسی بنانا نہیں، بلکہ یہ تو آپ نے ایک بڑی بات فرما دی بڑے پیمانے پر۔ تو جہاں پر ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کو عقائد تک بگاڑ دیتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر پھر معاشرے کی برائیاں بھی ہیں، اخلاقیات کی برائیاں بھی ہیں، اس کے اندر پھر تربیت کا نقص بھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف وہ کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، بچہ تو پیدا ہوا تھا اسلام پر، مجوسی باپ نے اسلام سے پھیر کر اسے مجوسی بنا دیا، بچہ پیدا ہوا تھا اسلام پر، اسے عیسائی باپ نے، یہودی باپ نے پھیر کے اپنے مذہب پہ اسے کر لیا۔ دوسری طرف مسلمان ہے، بچہ بھی مسلمان کا، فطرت بھی اسلام کی، گھر بھی اسلامی، اور والدین اپنے مسلمان بچے کو اپنے مذہب پر پکا نہ رکھ سکے، اسے پھیر کر نہیں لے آنا کہیں اور سے، بس اپنے مذہب پر پکا رکھنا ہے۔
والدین اپنے بچے کو اپنے مذہب پر اپنے طریقے پر صرف پکا نہ رکھ سکیں اور وہ ان کے اندر سے مڑ کر کہیں اور چلا جائے، مڑ کر کہیں اور کتنا بڑا نقص ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہیں کہ معاشرہ خراب تھا تو ہماری اولاد بگڑ گئی، تو یہ ایک غلط فکر ہے۔ ہاں جی۔ اور ساتھ دوسری بات اگر ہم یہ سوچیں کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی تو ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ معاشرہ تو ایک ایک بندہ مل کر پیدا، آپ جو بچہ معاشرے کے اندر لے آتے ہیں، ایک جو نئی روح داخل ہوتی ہے، والدین سے یہ میری ایک بات ہے کہ آپ جس بچے کو معاشرے کے اندر داخل کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا یہی بچہ معاشرہ بن رہا ہے، آپ کے اسی بچے نے معاشرے کے اندر عادات ڈالنی ہے، اسی بچے نے معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر معاشرے پر اعتراض نہیں کریں گے ہم اپنے اوپر اعتراض کریں گے۔ والدین ہیں تو وہ اپنے اوپر اعتراض کریں گے کہ دیکھیں ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم بچے کی تربیت نہیں کر پا رہے، جو کہ معاشرے کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بگاڑ دیتا ہے جی۔ اسی طرح جب ماں کے پاس بچہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے نا، وہ کاپی کرتا ہے، جیسے دیکھتا ہے ویسے کرتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، چونکہ مسجد میں ایک امام کی حیثیت پہ ہوں، خطابت کا بھی شعبہ میرا ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر والدین کے ساتھ، یعنی والد کے ساتھ بچہ آتا ہے نا چھوٹا، اب اس کو نہیں پتہ نماز کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قیام کیا ہے، قعود کیا ہے، کسی چیز کو اس کو نہیں پتہ۔ اب دیکھتے ہیں والد ایسے کر رہا ہے تو بچہ بھی ایسے کر رہا ہے، والد نے ہاتھ باندھے وہ بھی۔ اب میں ایک دفعہ مجھے بڑی ہنسی آئی کہ والد خارش ہو گئی ہوگی اس طرح وہ نماز میں اس نے خارش کی تو بچہ بھی ویسے کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ بچوں کا کام کاپی کرنا ہے۔ بالکل۔ تو معاشرے میں اچھے جوان بھیجنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اچھی ماں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ماں کو کیسا ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بچے کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت بہت پہلے شروع ہوتی ہے، جی یعنی بچے کے آنے سے پہلے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ جی قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی نبیوں نے اللہ سے اولادیں مانگی ہیں، جی تو اولاد مانگنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے نبی ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، مجھے صالح اولاد دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اولاد کے آنے سے پہلے والدین اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، رجوع اللہ، یعنی اولاد ابھی والدین کے صلب میں ہے، ماں کے رحم میں ہے، ابھی اولاد کی روح والدین کی روح کے ساتھ اٹیچ ہے، جسم اٹیچ نہیں ہوا۔ تو باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا رجوع اللہ کی طرف کرا رہے ہیں، تو یہاں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب بچہ 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت بچہ بولنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 1.5 سال کا، 2 سال کا دورانیہ تھا، یہ دورانیہ بچے کے بچپنے کا نہیں تھا، یہ بچے کے سیکھنے کا تھا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ بچے کو 4 یا 5 سال کے بعد تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس پر کبھی ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا کہ جو بچہ 1 سال کا بچہ لوگوں سے سن کر بولنا سیکھ لیتا ہے تو وہ بری عادات کیوں نہیں سیکھتا ہوگا، برے خصائل کیوں نہیں سیکھتا ہوگا، نفرت بری باتیں کیوں نہیں سیکھتا ہوگا۔ گھر کے اندر اگر ماں باپ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، آئے روز اگر ماں کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، یا ماں ایسی ہے کہ وہ بچوں کے باپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے، تو بچے پر اثر پڑتا ہے اور نفسیات پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، ماں باپ کی۔ اب دیکھیں نا قرآن میں، حدیث میں ماں باپ پر کتنا زور دیا گیا، ماں باپ کی اہمیت پر کتنا زور دیا گیا۔ اب وہ صرف ماں باپ کے اگر حقوق ہی بتانے ہوں اور ماں باپ نے کچھ نہ کرنا ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یا بے شمار مقامات پر والدین کے حقوق بیان ہوئے۔ کیا صرف والدین کے حقوق ہی بیان کرنے ہیں کہ والدین نے اولاد کو کچھ نہیں کرنا، اولاد ماں باپ کا احترام کرتی رہے؟ تو نہیں، بلکہ والدین اس لیے مکرم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ وہ ہے نا ماں جو شرم و حیا دی ہوئے پہ کر
تو پھر پتر غوث الثقلین غوث بنتا۔ الثقلین اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک سیب اگر پانی پہ تیرتا آئے اور اٹھا کے وہ اسے چک ماریں، تھوڑا سا توڑیں اور پھر واپس جائیں، اتنا سفر کر کے اور اتنا لمبا کتنے سالوں تک اس کے پاس باغ کی رکھوالی کریں، ان کی نوکری کرتے رہیں، یہ ساری چیز ایک سیب بخشوانے کے لیے، ایک سے بخشوانے کے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب باپ اگر ایسا کردار کا مالک ہوگا تو پھر بیٹا غوث پاک بنے گا۔ ان کی ماں کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، زندگی کو، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، کھانا پکا کے کھلا کے پھر مصلی ڈال لیتی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتی، کھانا پکا رہی تو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کا ہر جوان سلجھا ہوا ہو، باوقار ہو، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے بیٹیوں کی تربیت صحیح کرے۔ بالکل، بیٹوں کی تربیت سے میں سمجھتا ہوں بیٹی کی تربیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چونکہ بیٹی نے پھر ایک درسگاہ بننا ہے، اس کی گود پتہ کتنے بچوں کی جو ہے وہ درسگاہ بنے گی، جب اس کی تربیت ہوگی پھر اس نے جا کے ماں بننا ہے، تو جب وہاں جا کے ماں بنے، اس کی تربیت بچپن میں ایسی ہوئی ہو کہ وہ جب ماں بنے تو ایسی ماں کے اولاد پھر غوث پاک جیسی ہو۔ تو یہ بات ہے حدیث مبارکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی اللہ نے اسے دی یا دو بیٹیاں دی، یا پھر ساتھ بہن کا ذکر بھی ہے کہ جسے اللہ نے دو بہنیں دی، یعنی اگر باپ نہیں تھا تو بھائی ان کا مربی تھا۔ فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی اچھی تربیت کی، انہیں پالا، ان کی یہ جسمانی ضرورت بھی پوری کی اور ان کی تربیت بھی اچھی کی، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ سیدھا جنت میں داخل ہونے کا مقصد ہے کہ آدمی معاشرے کے اندر رہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میل جول بھی ہے، بعض اوقات بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی نقائص آ جاتے ہیں، تو وہ ایک ایسی نیکی ہے، اولاد کی، بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، اپنی بہن کی اچھی تربیت کرنا، ایک ایسی اعلیٰ نیکی ہے کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب یہ تو ہوئی ماں، اب باپ کا بھی بہت کردار ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اولاد کے لیے باپ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کما کے لے آنا ہے تو باپ نے، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اگر حرام کا لقمہ اولاد کو کھلائیں گے تو وہ برائی کی طرف جائیں گے، نیکی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اور بھی معاشرے میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں باپ کی، تو اب اولاد کی تربیت کے حوالے سے باپ کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ قرآن مقدس کی تعلیم دو۔ تو یہ ترتیب ممکن ہے، اس سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی کہ ان تین چیزوں کی آپ اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ تو یقیناً یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان تین چیزوں سے مالا مال کرے۔ اگر والد اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ والد نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینا یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند۔ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، رب کے حضور سجدہ کیا، پیشانی ٹیک کر عرض کی، مولا مسلمان ہیں، تیرے بندے ہیں، کلمہ بھی تیرا پڑھتے ہیں، لیکن یہ ذلیل اور خوار کیوں ہو رہے ہیں، بے عزت ہیں، رسوا ہیں۔ کہتے ہیں کہ ندا آمد نمی دانی کہیں قوم، دلے دارند و محبوب نہ دارند۔ فرمایا کہ مجھے جواب یہ ملا، اقبال تو نہیں جانتا، تجھے کیا خبر اس قوم کا جرم کتنا بڑا ہے۔ اس قوم کی رسوائی کا جرم یہ ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر دل میں دلدار نہیں، دل ہے مگر دل میں محبوب نہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں، انہیں ہم صرف مذہبی عقائد کا پرچار کرنے والا تو نہیں سمجھتے، انہیں تو پوری دنیا ایک فلاسفر سمجھتی ہے، ایک حکیم اور دانا سمجھتی ہے۔ تو مسلمان کی اصلاح کا راز رسول اللہ کی محبت کو بتاتے ہیں، اور مسلمان کے خاری کا راز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چلے جانے کو بتاتے ہیں۔ تو جب والدین اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت کی بجائے کوئی اور محبتیں سکھائیں گے تو ان کے اندر کہاں سے وہ خصائل پیدا ہوں گے؟ جب حضور کا نام ہی ان کے زبان پر نہ ہوگا، ان کے دل کے اندر حضور کی محبت ہی نہ ہوگی، تو حضور والی صفات کہاں سے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اکثر باپ اور سلجھے ہوئے لوگ، یہ ان کی خواہش ہے کہ پھر سے مسلمانوں میں کوئی سلطان محمود غزنوی آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ممکن ہے؟ ایسا آ سکتے ہیں اس طرح کے جذبات والے؟ اگر آ سکتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں؟ اب صاحب ظاہر وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی کسی ماں نے تربیت کی ہوگی، کسی باپ نے تربیت کی ہوگی، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دوبارہ سے تربیت ایسی کی جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی جوان پیدا کر لیا جائے؟ بالکل، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ جب اچھے لوگ نہ ہوں۔ تو یہ تو بات پکی ہے کہ اگر پہلے زمانے میں محدث تھے تو آج بھی محدث ہوں گے، فقیہ تھے تو آج بھی ہوں گے، اللہ کے ولی تھے تو آج بھی ہوں گے، اگر بہادر جری تھے، امت کو عزت دینے والے، وقار دینے والے، فتوحات لینے والے، تو آج بھی آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے قرآن نے اصول بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تب تک اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدل نہ ڈالیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ایک واقعہ مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس سے آپ کے والد گزرے، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جان میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھا کرو۔ دوسرے دن پھر دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پھر ابا جان گزرے تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ باپ نے پھر کہا کہ بیٹا قرآن پڑھا کرو۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، اور جب ابا جی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید بند کر دیا۔ ابا جی سے سوال کیا کہ ابا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں 3 دن سے، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور آپ مجھے پھر نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر، تو قرآن پڑھنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا قرآن پڑھنے سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ قرآن کو ایسے پڑھا کر کہ جیسے قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے، جیسے قرآن خالص تجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یوں مثال لے لیں کہ اگر کسی کا خط آتا ہے، کسی کا پیغام آتا ہے، اگر وہ کئی لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا بھائی پڑھ کر سنا دو، سبھی سن لیں گے۔ لیکن اگر کسی کے لیے خاص ہوتا ہے تو وہ شخص خط لیتا ہے، علیحدہ بیٹھ کر بڑی توجہ سے پڑھتا ہے اسے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ بھی رمضان المبارک کا ہم نے ایک مہینہ مخصوص کر دیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جناب، ایک حافظ کو کھڑا کرتے ہیں، تم پڑھ دو سب سن لیں گے، اور وہ بھی سب کہاں سنتے ہیں۔ تو چند لوگ ہیں جنہیں توفیق ملتی ہے، یہ ہمارا موجودہ صورتحال ہے۔ علامہ اقبال کا دیکھیں، جب والد اولاد کی یہ تربیت کرتا ہے، قرآن کا یوں درس دیتا ہے، تو پھر علامہ اقبال جیسے لوگ تو آئیں گے نا۔ اگر آج بھی والدین یہ رویہ اختیار کر لیں تو صلاح الدین ایوبی آ جائیں گے۔ اچھا، آپ کی اس بات سے جو واقعہ آپ نے علامہ اقبال کا سنایا، اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، اگر علامہ اقبال اتنی عظیم شخصیت تھے نا تو ان کے والد کا پیچھے آ ضرور ہے۔ بالکل، جو علامہ اقبال قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو انہیں نصیحت یہ کی جائے قرآن پاک پڑھو، ایسے جیسے پڑھنے کا ہوگا، ایسے جیسے تمہارے لیے ہی نازل ہوا ہے، جیسے تمہارے لیے نازل۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلب والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے اوپر فل توجہ رکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کے بول چال کو دیکھیں، ان کی سنگت کو دیکھیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ والدین کو مطلب کہ توجہ رکھنی چاہیے، تبھی جا کے معاشرے میں جو ہم جوان بھیجیں گے تو اچھے ہوں گے۔ اچھا، تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جب ان میں اچھے لوگ نہ ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان فاتح محمد بن قاسم 17 سال کا جوان تھا، اور ایک بیٹی کی چیخ و پکار پہ اتنا سفر وہ کر کے آئے، ٹھیک ہے، اور ہم ملتان تک، ہمارے پڑوس تک انہوں نے یہ علاقہ سارا فتح کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں وہی بیٹیاں چیختی دکھائی دیتی ہیں، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کی پکار کو سنیں گے؟ کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی پھر اٹھے؟
یقیناً اس سے ہم نا امید تو نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سچ ہے، حق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی تو بڑی اہم ہے نا کہ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کا اصول دے دیا ہے کہ تم جب تک اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ بھی حالت نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تھے تو وہ بھی آبا تمہارے ہی، تھے تو وہ بھی آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، سلطان محمد فاتح، وہ تھے، تمہارے باپ دادا تھے، امت میں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم امید تو لگا کر بیٹھتے ہو لیکن تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ کوئی باہر سے آئے۔ اچھا واقعی یہ ہمارا بہت بڑا نقص ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے تو وہ ہمارے لیے بن جائے، مسیحا بن جائے۔ اچھا واقعی مفتی صاحب، ہم خطباء کو سنتے ہیں، علماء کو، یا کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر ہے یا کوئی بھی جوان ہے، یہی کہتے ہیں جی کوئی آئے محمد بن قاسم، کوئی آئے سلطان صلاح الدین، ہم خود کیوں نہیں بنتے؟ یعنی یہ لازمی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو صلاح الدین ایوبی بنا دے، ہاں کسی باپ کو تربیت کرنا ہوگی کہ اپنے بیٹے کو سلطان محمد فاتح بنا دے۔ ہاں، یعنی ہم اور سے امید لگانے کی بجائے اپنے سے تیار کریں، اپنے تیار کریں، تربیت، ہاں جی، تربیت ایسی کی کریں۔ جائے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، یقیناً بہت اچھا ٹاپک ہے آج ہمارا ڈسکشن کا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں بچوں کو سکھاؤ، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا عشق ہے۔ اب وہ عشق کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بچوں کو پڑھائی سکھائی جائے، جس طرح ایک وقت تھا دیہاتوں میں، اب بھی کچھ ہے کہ بزرگ مائیں، بوڑھی دادیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ گھر میں بیٹھتی ہیں، بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں، اور بچے بڑے شوق سے وہ کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہاں اگر سیرت طیبہ کو اس انداز میں بچوں کو بٹھایا جائے، کسی ایک واقعہ کو بیان کر دیا جائے ہر شام کو گھر میں، تو کیا خیال ہے محبت بھی پیدا ہو جائے گی، تربیت بھی اچھی ہو جائے گی؟ اس طرح بالکل بہت اچھا طریقہ ہے، یعنی جب تک بچہ سیرت نہیں جانے گا تو محبت کہاں کرے گا؟ محبت کہاں کرے گا؟ محبت تو اسی سے ہوتی ہے نا کہ جس کے کچھ خصائل جانتا ہے، جس کے کچھ عادات جانتا ہے، اس کے کچھ اوصاف جانتا ہے۔ ایک ایسے شخص کیا جس کا صرف نام سنا ہو اور ان کے متعلق اور کچھ نہ جانتا ہو، تو ایک عقیدہ تو ضرور رہے گا کہ وہ ہمارے نبی ہیں یا ایک مقدس ذات ہیں، ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے، بس یہ ایک خیالی عقیدہ بنا رہے خیالی عقیدہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہ جائے گا اور آپ کے اخلاق کو اپنایا نہ جائے گا۔ تو بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھانا لازمی ہے۔ واقعی چاہیے والدین کو کہ جب بھی شام کے وقت بچے کھانے کے لیے اکٹھے ہوں، دسترخوان پہ کھانا لگانے سے پہلے ایک حضور کی سیرت کا ایک حسین سا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ ہر روز کا یہ اگر معمول بن جاتا ہے تو تھوڑے ہی وقت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اور محمد بن قاسم بھی ہمیں نظر آئیں گے گلیوں میں پھرتے ہوئے۔ ایسے ہو سکتا ہے نا؟ بالکل، بے شک امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بات فرمائی۔ عام طور پر ہمارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کرنے سے ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، تو دنیا کے معاملات اس سے الگ ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا شروع کر دیا تو آپ فرماتے ہیں اسے 7 چیزیں ملیں گی، 7 چیزیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اسے حیات القلوب، دل زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی نور البصائر، آنکھوں کا نور مل جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی شفاء الصدور، سینوں کے اندر شفا مل جائے گی، یعنی بغض، حسد، اناد، یہ برائیاں نکل جائیں گی۔ اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ریاض النفوس، دلوں کے اندر باغات اگنے لگیں گے۔ باغات سے مراد یعنی خوشحالیاں اندر سے جنم لیں گے، اندر سے جنم لیں گے۔ معاشرے کے ہم سب باہر سے خوشحالی لینا چاہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ خوشحالی اندر سے جنم لیا کرتی ہے۔ تو 5ویں چیز فرماتے ہیں لذت الارواح، روح کو لذت آئے گی جب ایسے زندگی گزاری جائے گی تو بڑا چین ملے گا، زندگی گزارنے میں بڑی لذت ہوگی۔ اور 6ٹھی چیز فرماتے ہیں کہ انس المستوحشین، اگر بندہ کسی ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اسے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، سب لوگ اسے نفرت ہی نفرت کرتے ہیں، وحشت ہی وحشت ہے،
تو فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی سنت اپنا لے، دیکھنا بغض حسد یہ جھگڑے سب مٹ جائیں گے، سب لوگ محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور پھر آخری بات فرماتے ہیں دلیل الحیران، بعض اوقات آدمی اس کیفیت تک چلا جاتا ہے کہ اسے راستہ نہیں ملتا کہ میں اب کس طرف جاؤں۔ اولاد کے متعلق ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اولاد کو میں کیا پڑھاؤں، کس جگہ پر لگاؤں، کیا کروں، اس کو نظر نہیں آتا نکلنے کا راستہ، کوئی سبیل نہیں بنتی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حیرانی میں داخل ہو جائے تو ذرا حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھے، اسے راستے مل جائیں گے، راستے مل جائیں گے۔ یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ امت مسلمہ کے لیے روشن ستارہ ہے، بالکل۔ اور پڑھیں گے سنیں گے تو تبھی جا کے معاشرے میں امن کا قیام ہوگا اور معاشرہ سلجھا ہوا معاشرہ بنے گا۔ مفتی صاحب کی بلا والدین کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے جو دوسری درسگاہ ہے وہ استاد ہے، بالکل دوسری میم جس طرح میں نے کہا وہ معلم کی ہے۔ سکول ہو یا مدرسہ ہو، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں پہ بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے، چونکہ آپ ایک کالج کے جو ہے پروفیسر بھی ہیں اور ایک مدرسے میں مدرس بھی ہیں اور آپ کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، جو تجربات سے گزرتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے معلمین و مدرسین کو کہ وہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں، کیسے کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جی، ایک جیسے زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہے کہ اس پر آسمان سے بارش آئے گی تو وہ پانی بھی ہڑپ کر جائے گی، کچھ دے گی بھی نہیں۔ جی، دوسری وہ زمین ہے جو چٹیل پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، پانی تو اوپر محفوظ کر لے گی لیکن اس سے کوئی پھل پھول نہیں اگیں گے، مگر یہ ہے کہ وہ پانی کو محفوظ کر لے گی، اسے کوئی پرندے پئیں گے، جانور پئیں گے، حیوانات پئیں گے، اتنا نفع مل جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جیسے زرخیز زمین ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے زرخیز زمین پر آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پہلے پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، پھر اس پانی سے نعمتیں وہ امت کو دیتی ہے، لوگوں کو دیتی ہے، مخلوقات کو، اس سے جناب پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں۔ تو ہمارے نظام تعلیم میں بھی یہ تین طرح کے طرز چلتے ہیں۔ عام طور پر تو کئی ایسے ہیں کہ جن کا آپ دیکھیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تقریباً بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو بنجر زمین کی طرح۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اس سخت زمین جتنے کامیاب ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ سخت زمین ہوتی ہے نا، پانی کو اٹھا لیتی ہے، آگے منتقل کر دیتی ہے، تو جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں وہ صرف منتقل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی پڑھا پھر پڑھا دیا، پڑھا پھر آگے پڑھا دیا، پڑھا پڑھا دیا، یا کسی جگہ پر کوئی جاب کر لی، یعنی ان کے اندر صرف منتقل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوم کو کچھ اچھا نہیں دے پاتے۔ قوم کو اگر وہ پھول دیتے، ان کے سامنے بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان بچوں کو پھول بناتے، ان بچوں کو اچھی تربیت کرتے تو وہ معاشرے کے اندر خوشبوئیں پھیلاتے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا نقص ہے تعلیمی نظام میں کہ ہمارے زیادہ تر بنجر زمین کی مثال ہے، دوسری زیادہ تر جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہیں اور آخری سٹیج تک بہت کم پہنچ پاتے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، پچھلی بات کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے کہ اگر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں سیرت طیبہ کو باقاعدہ طور پہ نصاب میں شامل کیا جائے تو بچوں کی جو دوسری درسگاہ ہے وہ اس کا ادارہ ہے، اسکول ہے یا مدرسہ ہے جو ہے، تو وہاں سے جب وہ سیرت اگر گھر سے نہیں پڑھ سکتا، کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں ہے، دیہات میں ہے، اس کے والدین پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بھائی نہیں پڑھے ہوئے، وہ اگر جاتا ہے تو وہاں سے اگر اسے پڑھا دی جائے، سکولوں میں اگر یہ رائج کیا جائے، ہمارے حکمران وقت اس طرف توجہ دیں اور ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو ہمارے ٹیچرز حضرات جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وہ اگر اپنے نصاب میں یہ چیز شامل کر لیں تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہاں جی، نصاب میں شامل ہو جانے سے پہلے چند چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جی، یعنی کسی بھی چیز کو آپ معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں جی، تو کم از کم اس کی پرائورٹی ذہنوں کے اندر بٹھانا ہوگی۔ جی، نصاب تعلیم میں اسلامیات کا سبجیکٹ شامل ہے، اس کے اندر سیرت کے ابواب بھی ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف ابواب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نقص یہ ہے کہ جو نصاب ہے اسے ایمانداری سے پڑھایا نہیں جاتا۔ آپ اگر اور بھی شامل کر دیں گے نا تو وہ بھی ایسے کیسے رہ جائے گا۔ نقص یہ ہے کہ
جتنے بھی ادارے بنتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامیات کے سبجیکٹ کو کوئی زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی پڑھنے پڑھانے میں بھی کہ اس کو نمبروں کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تو پھر پڑھنے پڑھانے میں اسے پریورٹی نہیں ملتی. پھر ایسی صورتحال میں وہ سکولوں والے، اداروں والے، کالجز والے کوئی خاص کوشش نہیں کرتے کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہو. واقعی مفتی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت. ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال نہیں پڑھائی جاتی، نہ عربی نہ اسلامیات. آخر میں جب پیپروں کے دن قریب ہوتے ہیں نا تو 2-3 ہزار روپے کوئی بندہ لے آتے ہیں اور سرسری طور پہ پڑھا دیتے ہیں تاکہ پیپر پاس ہو جائے. یعنی یہ صرف وہ ایک علامتی طور پر ہے، صرف علامتی طور پر ہے، باقی اسلامیات کو پڑھایا نہیں. آپ سیرت بھی شامل کر دیں گے تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا. آپ چاہے ایک ہی جگہ 3 کتابیں شامل کر دیں تو سب سے پہلی چیز ذہن سازی ہے. جب تک بچوں کے ذہن میں پرائورٹی نہیں بٹھائی جائے گی اور یہ کوشش نہیں کی جائے گی کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت گزارا ہو. ایک میٹرک کے بچے کو چھوٹا لیول نہ سمجھا جائے تو یہاں سے وہ اڑان لے رہا ہوتا ہے. میٹرک کا بچہ یہاں سے اڑان لیتا ہے میٹرک ایف اے میں، تو میٹرک ایف ایس سی کے لیول پر اچھے سکالرز ہونے چاہیے اسلامیات پڑھانے کے لیے. اور پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچت کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ بس جیسا کیسا مل گیا تو کوئی بھی ایسی کوشش نہیں کرتا کہ اچھا بندہ لے آئے تربیت کے لیے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک گلہ اپنے شعبہ کے لوگوں سے بھی ہے. سکولوں کے ساتھ تو ہے ہی، مگر مدارس میں یا مساجد میں جو ائمہ اور مدرسین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مجھے ایک گلہ ہے. اس بات سے کافی سارے جو ہے مولوی حضرات برہم تو ہوں گے مجھ سے، پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو سوچ ہوتی ہے نا کہ مجھے تو 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، میں بچوں کی کیا تربیت کروں. صبح شام کو بچے آتے ہیں، الف با تا پڑھا دی جاتی ہے، قرآن پاک کا تھوڑا سا سبق دے دیا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے. اکثر تقریباً 60-70% ایسے مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے بچے اکثر مدارس میں نہیں جاتے، مساجد میں ابتدائی تعلیم قرآن پاک کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. کیا خیال ہے اگر وہ مصلی پہ بیٹھ کے جو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ہماری مساجد میں تشریف فرما ہیں قراء حضرات یا علماء ہیں، تو وہ اگر تربیت کا تھوڑا سا ہی پہلو اٹھا لیں، یہ سوچ نکال دیں کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، ٹھیک ہے، جب کام ہی دین کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنا عظیم کام کر رہے ہیں تو لاکھ روپیہ بھی مہینے کی اگر اس کی خدمت کی جائے پھر بھی پوری نہیں ہے، اس کی شان کے لائق پھر بھی نہیں ہے. تو پھر خدمت کو دیکھتے ہوئے یہ پہلو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا طبقہ جو ہے ان کو بھی اس طرف تھوڑی سی توجہ آپ مبذول کروائیں گے؟ ہاں جی، یعنی یہ انکم ہے، اس کو ایک الگ معاملے کے طور پر دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ امام ہے یا وہ جس لحاظ سے بھی دین کے ساتھ اس کا ہے کنٹیکٹ ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ اسے محتاجی نہ رہے اور وہ دین کو کاروبار نہ بنائے، مسجد کو دکانداری نہ سمجھے. اسے چاہیے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار لگائے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ وقت مسجد کو دوں اور وہ کاروبار نہیں کر سکتا تو پھر اسے اگر مسجد میں آ گیا ہے، مسجد میں کسی نے زبردستی سے تھوڑا بھیجا ہے، اپنی مرضی سے ہی آیا ہے نا، تو جب آ گیا تو پھر مسجد کے نظام کو فالو کرے. جب اپنی مرضی سے آ گیا تو پھر مسجد کے نظام کو فالو کرے. مسجد کا نظام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جب آ گیا تو پھر اس کے اندر اچھے طریقے سے وہ معاشرے کی اصلاح کا کام، وہ باقی انکم ہے وہ ایک الگ معاملہ رہے، لیکن دین کی تبلیغ ہے تو وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ یہ کام کیا جانا چاہیے. جی یقیناً مفتی صاحب قبلہ، اکثر یہ کہتے ہیں نا جی بچے مدارس میں آتے نہیں اس لیے ہم تربیت کیسے کر سکیں. اگر مدارس میں نہیں آتے نا تو مساجد میں ضرور آتے ہیں. بالکل تقریباً 10% ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے، نہیں تو 90% لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے بنیادی طور پہ مسلمان کی کہ چلو میں پڑھا نہیں پڑھا میرا بچہ قرآن پاک پڑھ جائے. عالم بننا چلو اس طرف فکر اگر نہیں بھی جاتی تو تقریباً 90% ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھ جائے، تو اس کے لیے اس نے مسجد آنا ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا میڈیا کے ریفرنس سے کہ جو جہاں بھی جس مسجد میں جس لحاظ سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ کوشش کریں جو بچے ان کے پاس پڑھنے یا بچیاں پڑھنے آتے ہیں ان کی تربیت کا پہلو اٹھائیں. قرآن پاک تو پڑھا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر ان کی جب تربیت نہیں ہوتی تو وہ اس کی منزل تلاوت ہی نہیں کرتے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں.
تو اگر ہمارے جو احباب ہیں ہماری فیلڈ کے مساجد کے ائمہ حضرات ہیں یا مدرسین ہیں تو حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ وہ تربیت کو زیادہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے، تربیت بچے کی یعنی نماز کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی بول چال گفتار رفتار کا خیال رکھنا، استاد کو ہر بات پہ نظر رکھنی چاہیے، اور بچہ جتنا وقت اس کے پاس گزارتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی صحیح معنی اس کی تربیت کو اس کو سمجھاتا رہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے آپ شارٹ ٹائم میں، جو کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچنے والا ہے، شارٹ ٹائم میں آپ مدرسین کے لیے اب کیا کوئی طریقہ شارٹ آسان سا کہ جس طریقے سے وہ آسانی سے ہر مسجد کا چھوٹا بڑا امام جس کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں وہ کوئی ایسا طریقہ سبھی کے لیے جو ہو کہ وہ طریقہ کار اختیار کریں اور بچوں کی تربیت کر سکیں؟ حضرت طریقہ آپ جو بھی دے لیں، اگر کوئی کسی مسجد میں ایک ایسا شخص امام ہے جی کہ اس نے صرف چند مہینے کسی مدرسے میں گزارے اور پھر امام بن گیا، جی آپ اسے جتنا آسان طریقہ بھی دے لیں تو وہ تربیت نہیں کر پائے گا۔ جی میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ادارہ مسجد ہے، جی سب سے بڑا ادارہ۔ اتنے سکول نہیں ہیں، کالج، ایک ایک محلے میں کتنی کتنی مساجد ہوتی ہیں، ہوتی ہیں جی اور مساجد کے اندر ائمہ اور خطباء کو دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ 5% ایسے ائمہ ہوں کہ جنہوں نے مکمل اچھے طریقے سے دین کو سمجھا ہو۔ تو اکثر تو ایسے ہیں کہ جو بغیر درس کے جمعہ پڑھا دیتے ہیں، یعنی جمعہ کا خطبہ ہی نہیں ہوتا اور پھر بس جماعت ہو گئی جمعہ پڑھا۔ آپ نے جو بھی طریقہ بتا دیں گے تو وہ انہوں نے جب کچھ سیکھا نہیں تو وہ قوم کو خود کیا سکھائیں گے؟ جس نے خود نہیں سیکھا تو وہ کیا سکھائے گا؟ اس کے لیے حکومت کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی کہ اگر پاکستان کی کل آبادی سکول نہیں جاتی، کہیں اور نہیں جاتی، مسجد میں آ رہی ہے، مسجد میں آ رہی ہے، کل آبادی مسجد میں آ رہی ہے، اور سب سے بڑا ادارہ مسجد ہے، مسجد میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسے سکالرز پیدا کرتے کہ جو امت کی اصلاح کرنے والے ہوتے، انہیں ممبر پر بٹھاتے اور ہر مسجد میں پڑھا لکھا شخص ہوتا۔ اور پرائیویٹ طور پر تو جو لوگ علماء ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، محدود ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسجد کے ادارے کو سنبھالیں اور اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ داخل کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو داخل کریں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بات اصلاح کی آپ دیکھتے ہیں اور یقیناً اصلاحی موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور آج کا جو موضوع تھا بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ ہر کسی کے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور والدین خواہ جیسے بھی ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں۔ اگر والدین بے نمازی ہیں تو ان کی خواہش ہے بچے ہمارے نمازی ہوں۔ والدین جیسے بھی ماحول میں رہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے ہمارے بچے اچھے ماحول میں۔ مثال کے طور پہ والدین نے اگر ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کیا نا تو ان کی خواہش یہ ضرور ہے ہمارے بچے اچھے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے۔ ہر باپ اور ہر ماں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں ہوں، ہمارے بچے اچھے ہوں، باوقار ہوں، باعزت ہوں۔ تو اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں بالکل اختصار کے ساتھ مفتی صاحب کی بلا کے ساتھ پروگرام ہوا، اور بہت اچھے طریقے انہوں نے ارشاد فرمائے کہ والدین کس طرح سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور پھر اساتذہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور میڈیا کس طرح سے تربیت معاشرے میں جوانوں کی کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی، ناظرین آپ نے سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ اس طرح کی اصلاحی موضوعات آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آخر پہ جاتے جاتے مفتی صاحب کی بلا سے میں اس حوالے سے بھی سوال کروں گا کہ معاشرے میں جب ہم بچے کو بھیجتے ہیں، یعنی پہلی درسگاہ ماں اس نے جس حد تک ممکن تھا اس نے تربیت کی، سب سے پہلے تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد باپ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، والدین دونوں مطلب ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، انہوں نے جس حد تک ممکن تھا ممکن حد تک کوشش کی، بچے کی تربیت کی، بچی کی تربیت کی، اس کے بعد انہوں نے اسکول میں بھیجا۔ اب اسکول میں استاد کو چاہیے کہ وہ تربیت کرے، اب کیسے کرتا ہے وہ استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے کہ ایسے تعلیمی ادارے میں بچے کو بھیجیں، بچی کو بھیجیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اچھی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جس کے بینر زیادہ لگے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہی ادارہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو، چونکہ رہنمائے طلبہ جو آپ کی کتاب ہے میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ بچوں کو تعلیمی ادارے کی چوائس کے لیے آپ نے بہت اچھے اس میں ٹپس دیے ہیں۔ تو اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے ناظرین تک آپ یہ بتائیں، والدین اکثر سن رہے ہوں گے ہمارے پروگرام کو، کہ وہ بچوں کو کسی ادارے میں، مدرسے میں داخل کروانا چاہتے ہیں یا اسکول میں، کالج میں، تو کیا دیکھ کے داخل کروانا چاہیے، ایسے نام سن کے ہی داخل کروا لینا چاہیے؟ عمومی جو مزاج ہے کہ جس
ادارے کا نام بڑا ہوگا تو اس کی طرف لوگ بھاگتے ہیں جی تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہمارے بچے فلاں ادارے میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا نقص ہے۔ اس سے پھر ایک یہ بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جس ادارے کا ایک نام تھا اور وہ کچھ دے نہیں رہے تھے، ان کی اور حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اسی رویے کو اور پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یقیناً والدین کو یہ کوشش کرنا ہوگی کہ پہلے ادارے کے اندر تعلیمی نظام کو دیکھیں، دیکھیں وہاں پر پڑھنے والے بچوں کی سوچ کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ وہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے بچوں کو، ان کی تربیت کیا کی جا رہی ہے، ان کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہیں دیکھا جاتا اور صرف ادارے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بلڈنگ ہے یا اس کا نام ہے، تو اس سے تو کبھی بھی والدین کو کچھ نفع حاصل نہیں ہونے والا۔ اور آج کی تربیت نام سے نہیں ہے بلکہ ادارے کے اچھے کام سے ہے۔ جی، بچوں کو ادارے میں داخل کروانے سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اس ادارے کی جانچ پڑتال کریں، اس کے ماحول کو دیکھیں، اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے اس کو دیکھیں۔ مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے ہیں اور ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ادارے میں داخل کرواتے ہوئے کیا کیا چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم جان رہے تھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا وقت اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ناظرین، بات ٹی وی چینل پر دیکھتے رہیے پروگرام بات اصلاح کی اپنے میزبان غلام مرتضیٰ چشتی جتیال کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر میں بات ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے جناب مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ٹائم عطا فرمایا۔ جی ناظرین، آج اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔